वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अजीज़ नौजवानों, जैसा कि आप इससे पहले इस्लामी इबादात के डिफरेंट मौज़ूआत पर, अलग अलग टॉपिक्स पर आपने लेक्चर सुन चुके हैं, जिसमें मैंने आपके सामने हकीकत नमाज यानी और हकीकत सौम यानी रोज़ों की हकीकत और हकीकत हज की और हकीकत, और आज मैं इंशाअल्लाह हकीकत हज यानी हज से मुताल्लिक़ बात रखूँगा। ये हकीकत का जो लफ्ज़ बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपके ज़हन में ये पैदा होगा कि ये हकीकत का लफ्ज़ क्या है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक मिसाल देना चाहता हूँ कि ये समझिए कि दो लोग हैं जो एक दूसरे के बाजू लेटे हुए हैं और दोनों के हाथ, पैर, आँख, नाक, कान सारी चीज़ें हैं। बस फ़र्क इतना है कि एक के अंदर रूह निकल चुकी है, दूसरे के अंदर रूह बाकी है। तो अगर ये दो अशख़ास अगर आपको मिले कहीं पर, तो इनमें से किस शख्स के साथ आपको रखना चाहेंगे और किस शख्स को ज़मीन के हवाले कर देना चाहेंगे? तो आपका सीधा-सीधा जवाब ये होगा कि जिसके अंदर से रूह निकल चुकी हो, जो मुर्दा हो चुका हो, उसको तो हम फ़ौरी जो है दफ़ना देंगे, उसका कोई हमारे से काम नहीं है। हालाँकि उसके हाथ अच्छे नज़र आ रहे हैं, उसके कान अच्छे नज़र आ रहे हैं, उसकी आँख अच्छे नज़र आ रहे हैं, उसको जो है ऐसा महसूस हो रहा है कि इंतहाई खूबसूरत तरीन इंसान है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि जो रूह निकल गई, तो उसके जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी पूरे हैं, वो सब अच्छे होने के बावजूद भी काम करना छोड़ देते हैं, कोई काम नहीं करते और उससे वो रिज़ल्ट नहीं आता जो वाक़ईतन आना चाहिए। उसके मुकाबले में एक दूसरा आदमी जिसके अंदर रूह है, हो सकता है कि उसका कलर अच्छा ना हो सकता है कि उसकी आँख में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि उसके हाथ-पैर में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, लेकिन इन सारी चीज़ों को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उस शख्स को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करते जिसके अंदर से रूह निकल गई। तो यहाँ जो हकीकत का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो रूह के माना के अंदर है कि अगर समझ लीजिए कि हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ जो है खाली बेजार ढांचा है, उसके अंदर से रूह निकल चुकी है, तो फिर वो नमाज़ नहीं। इस तरीके से हम ज़कात अदा करते हैं, लेकिन ज़कात के अंदर से वो रूह निकल चुकी है, जिसके लिए मकसद के लिए अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज़ करार दिया था, तो फिर वो ज़कात बेकार हो जाएगी। इसी तरीके से जो कोई रोज़ा हो जिसके अंदर से रूह निकल जाए, उसकी जान निकल जाए और उसके बाद फिर बेजान ढांचा बाकी रह जाए, तो फिर वो भी एक रस्म के सिवा कुछ बाकी नहीं। और आज हज के बारे में जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो भी यही है। ये इसलिए नहीं है कि हमारे पास से हकीकत में हज की रूह निकल चुकी है, लेकिन आम मिज़ाज जो हमारा है, उस मिज़ाज पर हम गौर करें, जो हमारा एटीट्यूड है, उस पर अगर हम गौर करें कि लोगों से ये सवाल पूछें कि भई हज पे कब जा रहे हैं? तो हर आदमी ये कहेगा कि भई मुझे जैसे मौका मिल जाए, जैसे मेरे पास थोड़े पैसे आए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, एक्सेप्टेड। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि यही वो शख्स है कि हज की पूरी तैयारियाँ कर लेता है और लोगों से मुलाकातें होती हैं, दावतें होती हैं। ये पूछा जाए कि क्या भाई आपने हज की तैयारी कर ली? हाँ, तैयारी कर ली। क्या तैयारी की है? तो लोग कहेंगे कि मैंने एहराम खरीद लिया है, मैंने टिकट ले ली है, वीज़ा एंडोर्समेंट हो गया है और पासपोर्ट सबमिशन हो गया है और क्या कहते हैं कि जितने प्रोसेस हो सकते थे, यहाँ तक कि दावतें भी हो गई, फूल भी पहन लिए, लोगों से मुलाकातें भी हो गई, माफ़ीनामे भी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई और इसी के साथ फिर हज करके वापस आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि हम हज कर लिए, ये हमारा ट्रेडिशन है आमतौर पर। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि क्या ये हज दुनिया के एतबार से तो हज है, लेकिन यही हज जब अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा, तो क्या अल्लाह ताला इसको कबूल करेगा या नहीं करेगा? उसको हम कुरान और हदीस की रोशनी में चेक करेंगे आज। हम समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए ऐसा ना हो कि कल हम अल्लाह ताला के पास पहुँचे, तो वहाँ जाने के बाद हमको पता चले कि अरे नहीं, हमसे ये गलती हो गई, हमको नहीं करना चाहिए था।
تو وہ کیا غلطی ہوتی ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر آپ لوگ سب جاب اورینٹڈ کورس اس وقت کر رہے ہیں. اب جاب اورینٹڈ کورس کا مطلب یہ ہے کہ آج نے کل آپ کو کہیں نہ کہیں ایک انٹرویو فیس کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی جاب چاہیے تو جو کچھ بھی یہاں آپ نے سیکھا ہے، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، جو کچھ آپ نے سمجھا ہے، اس کو مزید سمجھنا چاہیے، مزید اس کے پر کراس کوشچنس کرنا چاہیے، اور اس کو کی جتنی پریکٹس ممکن ہو پریکٹس کرنا چاہیے، اس لیے کہ کل کوئی انٹرویو پیش آئے تو اس انٹرویو کے اندر آپ کامیاب ہوں. لیکن آپ اس بنیاد پر کامیاب نہیں ہو سکتے کہ آپ نے 2 مہینے کا کورس کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کورس پر ایک سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا ہے اور یہ سرٹیفکیٹ لے آ کر کے دیتے ہی آپ کو کوئی جاب نہیں دے گا. جواب دینے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ سوال پوچھے گا کہ یہ تو آپ نے سرٹیفکیٹ تو لا لیے، لیکن آپ پریکٹیکل کرنے کے کس حد تک قابل ہیں، یہ آپ سے سوال کیا جائے. اور اگر آپ وہاں پریکٹیکل میں فیل ہو جاتے ہیں، آپ گراؤنڈ پہ کچھ کر نہیں سکتے، تو پھر آپ کو کوئی جاب نہیں دے گا. یہ بہت بہت کلیئر ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دنیا میں حج کریں اور حج کا سرٹیفکیٹ ہم کو مل جائے کہ ہم حاجی ہیں اور ہمارے نام کے ساتھ اور ہمارے گھر پر بورڈ بھی لکھ کے لگا دیا کہ الحاج فلاں اور فلاں، کیا اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیرامیٹرز بھی کچھ ہیں. جس طریقے سے ایک جاب کے اندر ایک کرائٹیریا بنایا جاتا ہے کہ بھئی منیمم یہ چیزیں چاہیے، کم سے کم آدمی کو اتنا کام آنا چاہیے، اس کے اندر اسکل میں تھوڑی بہت کمزوری ہو سکتی ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. لیکن بالکل کچھ بھی نہیں آتا، خالی سرٹیفکیٹ لے کر کے آئے ہیں، تو ایسے آدمی کو تو جاب نہیں دی جا سکتی. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے. تو یہاں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی آپ سے اب اس کے بعد حج کے لیے جانے والے ہیں یا حج کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو ان سے پہلا سوال آپ یہ پوچھیے، اور آپ بھی اگر جا رہے ہیں تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیے، کیا میں نے حج کے لیے تیاری کر لی ہے؟ تو آپ کہیں کہ بھائی تیاری کیا ہوتی ہے؟ یہی احرام ہوتا ہے، یہی جو ہے پاسپورٹ ہوتا ہے، یہی ٹکٹ خریدنا ہوتا ہے، یہی جو ہے راشن پانی ساتھ لے جانا ہوتا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہوتی ہے. اسی کا نام ہم نے تیاری سمجھی. حقیقت میں یہ تیاری نہیں، یہ پوری چیزیں سیکنڈری. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ یہ حج اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیوں قرار دیا، اور جب تک کہ اس مقصد کو آپ نہ سمجھیں گے تو پھر آپ کا حج حج نہیں ہو سکتا. اور آج میں چاہوں گا کہ اسی حج کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حج کسے کہتے ہیں. پہلے ہم اس کے ڈکشنریکل میننگ جو ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں اس کو سمجھیں. حج کے معنی آتے ہیں زیارت کا قصد کرنے کے، یعنی وزٹ کرنا. اور لوگ جو ہے کعبے کی طرف وزٹ کرتے ہیں، کعبے کو وزٹ کرنے کو جو ہے حج کہا جاتا ہے. اور حج کا ایک بھی ہے، عمرہ بھی کہتے ہیں. تو عمرہ جو ہے ایک حیثیت سے چھوٹا حج ہے، اور جو حج ہے وہ بڑا حج ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں سمجھیے، دونوں کے لیے بھی انسان کعبے تک جاتا ہے. اب یہاں ہم یہ بات پہ غور کریں گے کہ یہ کعبۃ اللہ آخر کیوں بنایا گیا، اس کی کیا وجوہات تھی. تو ایک بات یہ مان لیجئے کہ اس کے اوپر ہم لوگ اب تک کے جو کچھ بھی ہم سنتے آئے وہ یہ کہ کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو وہ مٹ گیا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا. یہ یہاں تک تو ہم جانتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں تعمیر کیا گیا. یہ سوال اگر ہم کریں، مثال کے طور پر آپ ایک بلڈنگ بنائیں، تو آپ نے بلڈنگ تو بنا دی، آپ سے پوچھا جائے کہ بلڈنگ کیوں بنایا، تو بولے نہیں بلڈنگ بنا دیا میں نے. ایسا نہیں کہتے. آپ کہتے ہیں کہ بلڈنگ بنایا میں نے، کمرشل بلڈنگ بنایا، ریزیڈینشیل بلڈنگ بنایا، یا اس کے اندر کوئی فیکٹری لگانی ہے میرے کو، اس کے اندر کس ٹائپ کی بلڈنگ آپ نے بنایا، کیوں بنایا آپ نے. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو کیوں کی؟ کیا وہ گھر کے اندر وہ رہنا چاہتے تھے، یا اپنے بیوی بچوں کو اس گھر کے اندر بسانا چاہتے تھے، یا اس کا کوئی اور مقصد تھا؟ یہ بات کو جاننے کے لیے ہم تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام کی لائف ہسٹری پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف ہسٹری کے بارے میں یہ بات معلوم کر لیجئے کہ آج دنیا کی 2/3 میجورٹی اگر آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی جس میں مسلمان، عیسائی اور یہودی، جوز اور کرسچنس اور مسلمان، یہ تینوں قومیں بھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا لیڈر مانتی ہیں، اپنا پیشوا مانتی ہیں. دوسری بات یہ کہ
ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو پیغام انہوں نے دنیا کو دیا وہ پوری دنیا تک پہنچا. اسی کے نتیجے میں یہودیوں کے پاس بھی وہ پیغام پہنچا, عیسائیوں کے پاس بھی وہ پیغام پہنچا, مسلمانوں تک بھی پہنچا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے, یعنی انبیاء کے والد, انبیاء کے باپ تھے آپ. تو آپ کی نسل میں کئی انبیاء پیدا ہوئے, جس کے اندر جو ہے یعقوب علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہ سورہ اسی کے اندر آئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام, اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. تو معلوم ہوا کہ سب کی نسل کا جو ہے ایک ہی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم سے گزرے ہوئے تقریباً 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کی سرزمین پر پیدا ہوئے, اور اس کے بعد یہ کہ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ایک میسج رکھا. وہ میسج رکھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, لہذا تم اس خدا کو مان لو. لیکن جس علاقے کے اندر وہ پیدا ہوئے تھے اس جگہ کا نام ہے عراق, جو آج کا جو موجودہ عراق ہے, اسی عراق کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. اس وقت جو قوم موجود تھی, اس قوم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم تھی. یعنی جس طریقے سے آج دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل یا سب سے زیادہ ویل سیولائزڈ کون ہے, اس وقت کہا جاتا ہے کہ امریکہ ہے, یورپ ہے. یہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے ایڈوانس لوگ ہیں یہ. تو اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے, اس وقت کی جو قومیں موجود تھیں ان میں سب سے زیادہ ایڈوانس قوم اگر کوئی تھی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی, جو جس علاقے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس یہ کہ علوم و فنون اور صنعت و حرفت, یعنی ان کے پاس انڈسٹریز کے اعتبار سے, ان کے پاس بزنس کے اعتبار سے, ان کے پاس علم کے اعتبار سے, نالج کے اعتبار سے دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں اونچی تھی. جس طریقے سے آج دنیا کے اندر ہم کہا جاتا ہے کہ امریکہ آپ کے کیا کہتے ہیں سائنٹیفک نالج کے اعتبار سے بھی, اور سائنٹیفک چیزوں کے اعتبار سے بھی, انڈسٹریز کے اعتبار سے بھی, اکنامکس کے اعتبار سے بھی, جس پہلو سے بھی اگر ہم دیکھیں گے تو یہ دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں جیسے جاپان ہے, امریکہ ہے, جو ایڈوانس کنٹریز جسے ہم کہا جاتا ہے, تو اسی طریقے سے اس دور کی ایڈوانس کنٹری تھی عراق, اور عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ زمانے کے جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ ایک ہوتا کریٹر, دوسرا ہوتا کریچر. تو ایک تو ہوتا پیدا کرنے والا, ایک ہوتا جو پیدا کی ہوئی چیز. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیدا کرنے والے کی بات مانی جاتی, اس کو خدا مانا جاتا, لیکن ہو یہ رہا تھا کہ پیدا کرنے والے کو نہیں مانتے تھے, پیدا کرنے والے کو بڑا خدا مانتے تھے, لیکن جو پیدا ہو چکی ہے, اس کی جو مخلوق ہے, اس کو جو ہے اپنا خدا بناتے. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی بات بولیں گے آپ تو 4000 سال 5000 پہلے بہت زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ لوگ تھے, ایسا کرتے تھے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم بہت زیادہ, یعنی جس دنیا میں اس وقت ہم قدم رکھے ہوئے, جس وقت ہم دنیا میں زندہ ہیں, اس وقت ٹیکنالوجی کا دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے, اس وقت جو ہے سائنٹیفک علوم جو ہے, نالج جو ہے بہت زیادہ پھیل چکی ہے. کیا اس وقت بھی ہم کہیں وہ چیزیں جو خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں اس کو جو ہے خدا نہیں بناتے؟ کہیں ہم سورج کو خدا بنائے ہیں, کہیں چاند کو خدا بنائے, کہیں پانی کو خدا بنایا ہم نے, کبھی جو ہے جانور کو خدا بنایا ہم نے, کبھی کسی چیز کو خدا بنایا. یہ سب خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو مخلوق ہے, مخلوق کبھی خدا نہیں ہو سکتی. لیکن انسان جو ہے جب ایک خدا کو چھوڑتا ہے تو اس کے پاس ہر وہ چیز جو اس کو فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے اس کو خدا مان لیتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ بزنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسٹمر ہمارا خدا ہے. ایک عورت کہتی ہے کہ شوہر میرا خدا ہے, بچے کہتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے خدا ہے. ارے ماں باپ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ شوہر کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ بزنس کیسا خدا ہو سکتا ہے؟ اور آپ کے کسٹمر کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یہ سب پوری مخلوق ہے. لیکن اصل خدا تو یہ ہے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا ہے, جو وہ خدا ہونا چاہیے تھا. لیکن اس وقت کی قوم کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں ہے, آج بھی کی قوم کا بھی یہی حال ہے. ان دونوں کو پیرلل ہم اسٹڈی کرتے ہوئے چلیں. دوسری چیز یہ کہ اس زمانے کے لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ اسٹارز کی پوجا کرتے تھے, سورج کی پوجا کرتے تھے, چاند کی پوجا کرتے تھے, تاروں کی پوجا کرتے تھے, اور وہی چیز آج ہم بھی کر رہے ہیں. پھر تیسری طرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے فال دیکھتے تھے. فال دیکھنا آپ کو پتا ہے نا, کہ ہاتھ دیکھ کر کے
یا پھر مختلف لکیریں ڈال کر کے، یا جو ہے ایسٹرولوجی جسے ہم کہتے ہیں، ایسٹرونامرس، تو یہ جو چیزیں جو دکھی جاتی ہیں کہ اس کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی میری نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی، تو کیا اس کو غیب کا علم ہے؟ لیکن اس زمانے کے لوگوں کا بھی حال یہ تھا کہ لوگ فال دیکھا کرتے تھے. طوطے کا فال آپ کو پتا ہے بہت مشہور تھا، آج بھی بہت سے جو مقامات پہ نظر آتا ہے. یا پھر آج جو ہے بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو آپ کے نیوز پیپرز میں اور باضابطہ جو ہے ٹی وی پہ کچھ چینلز ایسے ہیں جس کے اندر باضابطہ یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ میری صحت اچھی ہو سکتی کیا، میرے کو اچھی نوکری مل سکتی کیا، میرے کو فلاں مل سکتی کیا، میرے ساتھ یہ پرابلم آ رہا، کیوں پرابلم آ رہا. تو انہیں بتاتا کہ بھائی نہیں، اس وقت جو ہے تمہارے حالات اچھے نہیں ہیں، یا تمہارے کو جو ہے اتنے دن گزرنے کے بعد تمہارے حالات ٹھیک ہوں گے، تمہارے پر جو ہے فلاں کا اثر ہوا ہے. یہ ساری باتیں اس زمانے میں کی جاتی تھیں اور آج بھی کی جاتی. اور اس کے نام پر غیب کی باتیں جس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہو آدمی بیٹھ کے بول رہا ہے. یعنی جس آدمی سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس کو بھی اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ کو معلوم ہے، زیادہ اور تو اس کی نالج تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن نالج کا زیادہ ہونا یہ بات کا معنی نہیں ہے کہ پردے کے پیچھے کیا چیز ہے اس کو نظر آ رہی. بلکہ جن لوگوں سے لوگ سوال پوچھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، خود ان کی بارے میں اگر یہ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو کچھ پیسے لے کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی لائف میں جو ہے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، اور یہ اس کے بعد تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اگر لوگوں کے مسائل حل کرنا اس کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ خود اپنے مسئلہ کیوں نہیں حل کر لیتا؟ انہیں آپ کے پاس آ کے کیوں آپ کے مسئلہ بتانے کی کوشش کرتا؟ معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی پیسے کمانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. جس طریقے سے آپ جاب کر کے پیسہ کماتے ہیں، وہ جو ہے وہ جھوٹی سچی باتیں بول کر کے پیسہ کماتا ہے. اور یہی چیز ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر. تیسری چیز جو ان کے اندر جو تھی وہ یہ کہ جادو ٹونا، جو آج کے زمانے میں بھی ہے اس زمانے میں بھی تھا، کہ لوگ جو ہے لوگوں کو نیچا گرانے کے لیے اور کرنے کے لیے جادو ٹوڑوں کی مدد لیتے ہیں. تو اس زمانے میں لیتے تھے، آج بھی لیتے. ایک اور چیز جو اس زمانے میں بھی تھی اور آج کے زمانے میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا کام نہیں بن رہا بھائی، تو وہ ٹھیک ہے میں ایک تعویذ دیتا ہوں، تعویذ آپ گلے میں بن لو، آپ کا کام ہو جاتا. اور آج بھی ہمارے پاس بھی لوگ تعویذیں، ناڑے، آپ سمجھ رہے کہ گلے میں ڈوریاں، ہاتھوں میں ڈوریاں، کانوں میں بالیاں، نہ جانے کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں ہم لوگ. یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی کرتی تھی. اس وقت کے جو پنڈت اور پجاری جو کچھ بھی ہوتے تھے وہ سب وہ چیز تھے، ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا کہ وہ جو بولتے تھے وہ سنتے تھے. اب ہمارے ساتھ بھی مسئلہ یہ ہے کہ فلاں فلاں لوگ بول دیے تو بہت اچھی بات ہے. ارے بھائی دنیا کے معاملے میں اگر آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے، اگر ایک آدمی سے یہ کے سامنے آپ یہ بولے کہ پوری لائبریری میرے فون میں ہے، تو وہ بولا ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے بھائی، اتنی بڑی عثمانیہ یونیورسٹی کی اتنی بڑی لائبریری وہ آپ کے فون میں کیسا آ سکتی؟ کیوں نہیں آ سکتی؟ ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ پوری چیزیں یہاں پہ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، جا کے وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہاں سے اگر آپ کو ایکسس مل جائے تو آپ پوری کتابیں یہاں بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں. جس طریقے سے آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، یہ پہلے جو ہے فزیکل کلاسز ہوا کرتی تھی. تو جو آدمی کبھی آن لائن کلاسز دیکھا نہیں ہے اس کے لیے تو یہ غیب کی چیز ہو سکتی ہے. تو اسی طریقے سے جو ان کے بڑے لوگ بول دیتے آتے تھے، آج ہمارا ساتھ بھی معاملہ وہی ہے. صرف ہم بڑوں کی بات تو مان لیتے ہیں، لیکن آج اگر کوئی بڑے لوگ یہ بولے ارے نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی بڑی کتابیں فون میں کیسا آ سکتی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو بولے اس کو نہیں نالج نہیں ہے اس بیچارے کو، یہ وہ غلط ہے. تو اب ایسے جھوٹے لوگ اگر دنیا کی لیڈرشپ میں آ جائیں گے تو کیا حشر ہوگا؟ وہی حشر اس زمانے کے قوم کا ہوا اور آج ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. یعنی غیب کی قسمتیں، غیب کی خبریں معلوم کرنا، عوام کو جو ہے اپنے پندے میں پھانسنا اور اس کے ذریعے سے پیسہ بٹورنا، یہی کام جو ہے اس قوم میں کر رہے تھے. اور ان کے ساتھ ایک اور چیز یہ تھی، قوم کے جو پجاری ہوا کرتے تھے ان لوگوں کا تعلق گورنمنٹ سے بہت راز تھا. جیسے آج بھی ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے پنڈت اور پجاریاں ہیں یہ سب جو ہے گورنمنٹ سے پورے ملے ہوئے رہتے. تو انہوں جو بولتے وہ قانون بن جاتا، انہوں جو بولتے ان کا قانون بن جاتا، آستھا کی بنیاد پہ سارے کام چل جاتے. تو یہی چیز ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی. بادشاہ خود بھی جو ہے خدا ہوتا تھا، بولے بھائی انہیں ہے تو خدائی سے انہیں بھی. وہ ملک کی ریت یعنی جو بھی اس کی پبلک ہوتی تھی، جو سٹیزنز ہوتے تھے، وہ ان کے ساتھ جیسا چاہے کر سکتا تھا. یعنی ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا، یعنی لا کی حیثیت رکھتا تھا. جیسے آج کہتے ہیں نا کہ رات میں 12 بجے نوٹ بند تو بند، ختم. اچانک کیسے بند ہو؟ ہماری مرضی پہ ہم جو چاہے کر سکتے. تو اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا کرتا. پھر حالت یہ تھی کہ لوگ جو ہے جس طریقے سے
مختلف خداؤں کی پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے سر جھکاتے تھے، ان کے پیر پڑتے تھے، اسی طریقے سے بادشاہ کے پیراں بھی پڑا کرتے تھے۔ اور اس وقت جو خاندان جو ہے، جو حکومت سے سب سے زیادہ قریب ہوتا تھا، یا پھر جو ہے ریلیجیس میٹر کا جو سب سے بڑا ہیڈ ہوتا تھا، وہ خاندان کے کچھ الگ اسٹیٹس تھے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو جو ہے فلاں خاندان سے ہے لوگ، اور یہ جو ہے حکومت کی خاص آدمی ہے۔ تو ایسا ہو جاتا، کیا ہوتا کہ ان کے لیے بڑی ساری چیزیں سے پرووائڈ ہوتی تھی، ان کے رہنے کا، کھانے کا سارا انتظام ہوتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد کا نام تھا آزر، اور والد جو ہے خود ہیڈ پجاری تھے۔ اس وقت کے جتنے بڑے بڑے مندر ہوا کرتے تھے، ان مندروں کے سب سے بڑے پجاری وہی تھے۔ اس کے جو ہیڈ تھے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کو کیا ٹریننگ مل سکتی ہے؟ یہی ٹریننگ مل سکتی ہے جس طریقے سے ہمارے یہاں مذہبی پجاریوں کو کیا ملتی ہے، کہ صرف چند مذہب کے رسم و رواج کو ادا کر دینے کا کام ہے، اس کے سوا باقی لائف سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ پیرزادے ہوتے ہیں، پنڈتوں کے جو ہے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، یا پھر مندروں کے جو گدی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کی تو عیش ہی عیش ہے۔ لوگ جو ہے دیوانے بن کر کے سونا لا کے ڈال رہے، پیسہ لا کے ڈال رہے، جو لا کے ڈال رہے یہ لوگ پورا فائدہ اٹھا رہے، نام خدا کا، فائدہ ان کا، اور اس کے اوپر جو ہے نظریں، نیازیں، پھولیں، چادریں سب چڑھائی جا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ دیوتاؤں کے اوپر جو کچھ بھی کیا تو پینٹنگ، کلرنگ، جو کچھ بھی رہا پبلک کر رہی، اس کے اوپر جو ہے جو پیسہ جو کھانے والے کون ہے، وہ جاریہ ہے۔ اور بادشاہ کے ساتھ جو ہے ان لوگ کی ملی بھگت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے مندروں کے جو پیسے آتے ہیں وہ کس کو جاتے ہیں؟ گورنمنٹ کو جاتے ہیں۔ تو گورنمنٹ بھی اس کے اوپر چلتی ہے۔ تو اس زمانے میں گورنمنٹ بھی اس طریقے سے چلا کرتی تھی۔ یعنی ان کے خلاف ایک لفظ بولنا اب لہذا انہیں دیش دروہی بن جاتا تھا۔ تو یہی بات اس صحابہ نے ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، ان کے خلاف ایک لفظ بولنا گویا کہ اب اس ملک کے خلاف کھڑے ہونے کے برابر تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی عام آدمی تو تھے نہیں، لیکن انہوں نے سب سے پہلے اس بات پر غور کیا، اور یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بھی آنکھ بند کر کے لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی لائف کو کس طریقے سے اس غلط روشنی لوگوں کے درمیان بھی اپنے آپ کا سیدھا راستہ نکالا، سیدھے راستے کو سمجھنے کی کوشش کی، اسی طریقے سے ہمیں بھی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کیا کہ اسٹارز کی جو پوجا کی جاتی ہے، اس کی پرستش کی جاتی ہے، اس کو خدا مانا جاتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ کیا اسٹارز بھی میرے خدا ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک تارا دیکھا، کہا کہ بھئی سب سے اونچا ہے، چمکتا ہوا ہے، بہت دور ہے، ہاں ہزار ربی، یہ میرا رب۔ لیکن کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ تارا غائب ہو گیا، چاند آ گیا، تو کہا کہ بھئی تارے سے تو بڑا چاند ہے، اور چاند تو جو ہے خوبصورت بھی ہے، پوری دنیا کو روشن بھی کر رہا ہے، لہذا ہزار ربی، تو یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو چاند بھی غائب ہو گیا، پھر سورج نکلا تو سورج کو دیکھا کہ بھئی اور زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ اونچا ہے، اور پوری دنیا کو اور زیادہ روشنی دے رہا، تو ہزار ربی، ہزار اکبر، یہ بڑا رب ہے، میرا خدا ہے۔ لیکن جب انہوں نے شام ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ لا یحب الآفلین، جو ڈوب جانے والے ہیں وہ میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ ریسرچ پوائنٹ ہے۔ یعنی آپ نوجوانوں کو بھی اسی طرح، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیوٹن نے وہ جو لا جو نکالا، کیسے نکالا کہ ایک فروٹ جو ہے، ایک پھل جو ہے جھاڑ سے نکلتے ہوئے نیچے گرا، یہ تو ساری دنیا بھی دیکھتی ہے، لیکن نیوٹن نے کیا کیا کہ یہ کیوں گرا، اس کے گریویٹیشنل فورس کے اندر ہے، اسی وجہ سے وہ چیز جو ہے فروٹ کا ٹوٹنے کے بعد جھاڑ سے نیچے گرا، یہ نہیں کہ گرنے کے بعد اوپر گیا، ایسا تو نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ سے پورا ایک لا انہوں نے بنایا۔ تو اسی طریقے سے ایک آدمی دنیا کے اندر جس کو خدا بنا رہا ہے، جس کو خدا سمجھ رہا ہے، یہ سارے اختیارات جس کے پاس سمجھ رہا ہے، اس کے بارے میں خود اس کو ریسرچ کرنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ریسرچ کر کے جس مقام پر پہنچے، ان کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں ہر طرف سے کٹ گیا۔ یعنی دنیا نے جن جن چیزوں کو خدا بنایا، چاہے وہ سورج ہو، پانی ہو، زمین ہو، آسمان ہو، جس کو بھی خدا بنایا، میں ان تمام خداؤں سے میں اپنے آپ کو بے نیاز کرتا ہوں۔ انی بریء مما تشرکون، میں اعلان کرتا ہوں کہ ان میں سے میں کسی کا بھی خدا کو نہیں مانتا۔ اس کے بعد کہا کہ میں اس کی طرف پلٹتا ہوں
جو زمین اور آسمان، للذی فطر السماوات والارض، جو زمین اور آسمانوں کی طرف جو ہے ان کا جو مالک ہے، جو حنیفہ یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آج کے دور میں بھی یہ بات اتنی ہی پرابلمٹک ہے، اس زمانے میں بھی ہے۔ آج بھی اگر ہم یہ بات دنیا کے سامنے کہیں گے تو لوگ کہیں گے ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے بھائی، ہمارے جس کو خدا نہیں مانتے تم، پانی کو خدا نہیں مانتے، زمین کو خدا نہیں مانتے، ملک کو خدا نہیں مانتے۔ اب یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں تو لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ تو مخلوق ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب ہم یہ بات کہیں گے تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے سب سے پہلے کہا میں تجھے آہ کر دوں گا، یعنی میری جائیداد میں میرے حصے میں سے کوئی چیز تیرے کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ تو میرے طریقے پر ایک گھر سے نکال دوں گا۔ قوم نے کیا کہا؟ سب مل کر کے پکڑ کے لے آ کے جو ہے بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیا کہ دیکھو یہ آدمی جو ہے ہمارے خدا کے خلاف بول رہا ہے۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ بولے کہ بھائی ایک آگ جلاؤ، اس کے اندر اس کو آگ میں ڈالو، جا کے جلا کے مار ڈالو۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بیٹا لاڑ و پیار میں پلا ہو، جس کو جو ہے شاہانہ ساری چیزیں اس کو ملی ہوں، لگژریس لائف اس کو ملی ہو، لیکن اس کے اندر یہ مصیبتیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ مصیبت بہتر ہے، لیکن میں اس خدا کو خدا مانوں گا، دوسری چیزوں کو جو خدا نہیں ہے اس کو خدا نہیں مانوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پوری دنیا کے سامنے انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں ان خدا کو نہیں مان سکتا۔ نتیجے کے طور پر یہ ہے کہ آگ میں جب ڈال دیا گیا تو بس سلامت اللہ تعالیٰ نے ان کو ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، وہاں سے وہ نکلے۔ لیکن جب آگ سے نکلنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ پوری قوم ان کو جلا کے پھینک دے رہی تھی، تو اس کا مطلب قوم کو ان کی ضرورت نہیں ہے، قوم نے نکال دیا ان کو۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام عراق کی سرزمین سے نکلے اور وہاں سے وہ سیریا گئے، اس کے بعد فلسطین گئے، اس کے بعد مصر گئے، اس کے بعد عرب گئے، اور نہ جانے کتنے مقامات جو ہے آج سے 5000 سال پہلے کا جو سفر کا آپ تصور کریے، اس زمانے میں وہ انہوں نے پورا پیدل سفر جو ہے اتنے بڑے علاقے کا انہوں نے اس زمانے میں کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو گھر سے کیوں نکلے تھے، وہ صرف اس لیے نکلے تھے کہ ایک خدا کو میں مانتا ہوں، ساری دنیا کو ایک خدا کی تعلیم دینے کے لیے نکلا تھا۔ آپ ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا میں میرے کو یہی کام کرنا ہے، یہ ان کا مشن تھا۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہوگا، خالص اللہ کی بندگی ہوگی۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ پوری دنیا کا جب چکر لگایا تو اس وقت ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس وقت تک ان کی اولاد نہیں تھی، تو بار بار اللہ کے لیے دعا کرتے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ آخر 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، ساری بیٹا دیا۔ اور جب بیٹا دیا تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ عرب کے علاقے میں جہاں پر کعبۃ اللہ ہے وہاں لے آ کے بیٹے کو چھوڑ دو۔ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو اور ان کو لے آ کے اوپر چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے جو ہے پھر واپس چلے گئے۔ پھر دوسری طرف یہ کہ ایسے حالات میں ان کے کھانے پینے رہنے کا انتظام کیا ہو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو ہم کو بھی یہ چیز برداشت ہے۔ تو انہوں نے وہ مصیبت برداشت کی اور وہاں پر انہوں نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی، دودھ بھی ختم ہو گیا، ان کا جو کھجور تھے وہ بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ جب بھوک اور پیاس سے اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے تھے تو اس وقت وہ صفا اور مروہ جس کی طرف ہم جب جاتے ہیں اور صفا اور مروہ کے جو چکر لگاتے ہیں وہاں پر انہوں نے دوڑے، 7 مرتبہ وہ دوڑی۔ ایک پہاڑ تھا، وہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھتے، کوئی دور تک کوئی آدمی ملا تھا اس کو بلائیں گے، بچے کھانے کا انتظام کریں گے، پھر بچے کی رونے کی آواز آتی تو واپس آتے، پھر دوسری طرف جاتے، اس طریقے سے صفا پہ مروہ اس طریقے سے 7 چکر لگائے۔ لیکن دونوں کے بیچ میں زمزم کی جگہ ہے جہاں پر اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، وہاں انہوں اپنی ایڑیوں سے جب پیر مار رہے تھے وہیں پر سے زمزم نکلا۔ اب یہاں یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل کے فلسطین اور شام اور مصر اس سے پھرتے ہوئے جو آئے تھے، دوسری طرف یہ کہ ان دونوں کو جو لا کے بسائے تھے، یہ ایک چیز تھی۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے، دنیا کی ضرورتیں بٹانے کے لیے، دنیا کے لیڈرشپ کے لیے گھر سے نہیں نکلے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون چلے گا، اللہ کی زمین پر اللہ ہی کا بول بالا چلے گا، اس کے سوا کسی کی جے جے کار نہیں ہوگی، وہی ہمارا خدا ہے، اس کے سوا دنیا میں کسی کو دوسرا خدا نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے بارے میں یہ بات آئی کہ جب بھی اس سے پوچھا گیا
کہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چاہے وہ بیٹے کو چھوڑنے کا معاملہ ہو، کرنے کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا کہ اس بیٹے کو ذبح کرے تو وہ ذبح کرنے کے بھی تیار۔ قرآن مجید نے بہت خوبصورت الفاظ میں ان کی تشریح کرتا ہے کہ قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اسے پوچھا گیا کہ کیا تم میرے ماننے کے لیے تیار ہے، تو اسلام لانے کے لیے تیار ہے، اس نے کہا کہ فوری اس نے کہا کہ میں رب العالمین کا مسلم ہو گیا۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ پوری داستان کو ایک آیت میں بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ، اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں ایک تو جو ہے گھر سے نکالے گئے، دوسرے ملک سے نکالے گئے، تیسرے جلائے گئے، چوتھے جو ہے پوری دنیا بھر کی ٹھوکریں کھانی پڑی، یہ ساری مصیبتیں، یہاں تک کہ بیٹے کو چھوڑا پڑا 9 سال کی عمر میں پیدا ہوئے سے بچے کو، جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں ہم نے آزمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں، ارے چھوٹی نہیں ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھ لیں تو میں اپنی زندگی میں کبھی اگر کوئی میرے جیب میں سے اگر کوئی پین لے لے تو مجھے پین کی بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جو ہے پین جب تک کہ واپس نہ لے لوں، پین چھن جاتا تو میرے دن بھر پریشانی ہوتی ہے۔ جس آدمی کا گھر چھن گیا، جس آدمی کی دولت چھن گئی، جس آدمی کی جو ہے وطن چھن گیا، جس آدمی کی جو ہے اولاد چھن گئی، اب یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ پوری سیرت اس لیے پیش کرنی چاہیے کہ ایک آدمی حج پر جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی اس لائف کو پڑھنا چاہیے، اور کس کس طرح کی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، ان قربانیوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جتنی قربانیاں ہم سے ممکن ہو قربانی دینا چاہیے۔ تو جب کیا کرتا اللہ تعالیٰ قال انی جاعلک للناس اماما، اس کو دنیا کا لیڈر بناتا ہے۔ آج بھی دنیا میں جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کا لیڈر بناتا ہے۔ لیکن جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے تو وقتیہ کچھ فائدے تو ہو جاتے ہیں لیکن ہمیشہ کی لیڈرشپ اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوری پوچھا قال ومن ذریتی، کیا میری اولاد کے ساتھ بھی یہ وعدہ ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قال لا ینال احد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ ظالم کا مطلب کیا ہے؟ ظالم کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو اس کی ورجنل پلیس سے نکال کر کے دوسری پلیس پہ رکھ دینا۔ مثال کے طور پر جو کام آپ لیپ ٹاپ میں کر رہے ہیں، اب وہ لیپ ٹاپ کا کام جو ہے جا کر کے جو ہے کسی اور جگہ پہ، یعنی ایسے فون کے اندر جس کے اندر لیپ ٹاپ استعمال ہی نہیں ہو سکتا، میں اس میں کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس کے ساتھ ظلم۔ یا اس کو یوں سمجھا جائے کہ اگر آپ کے پاس ایک بائک ہے اور بائک کا جو ویل ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور ایکٹیوا کا ویل چھوٹا ہوتا ہے، تو اگر آپ نے بائک کا ویل ایکٹیوا کو لگا دیا یا ایکٹیوا کا ویل جو ہے بائک کو لگا دیا تو یہ بائک کے ساتھ ظلم ہے، وہ ایکٹیوا کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو پوزیشن ہے وہ پوزیشن اسی کو رکھی جائے، مخلوق کی جو پوزیشن ہے مخلوق کو رکھا جائے۔ اگر مخلوق کو خدا بنا دے یا خدا کو مخلوق بنا دے، دونوں بھی شرک ہے، دونوں بھی ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قال لا ینال احد الظالمین، جو بھی اس طرح کا ظلم کرے گا، شرک کرے گا اللہ کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، میرا وعدہ ان کے ساتھ نہیں ہے کہ میں ان کو لیڈر ہرگز نہیں بناؤں گا۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے کتنا بڑا کارنامہ کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ اس پوری دنیا کے لیے، جب ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا کے جب لیڈر بن گئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو حجاز، جو سعودی عرب کا علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا ریپرزینٹیٹو بنایا۔ انہوں نے فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا ریپرزینٹیٹو بنایا۔ شرق اردن یعنی ٹرانس جارڈن جو ہے اس کے اندر جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے اپنا لیڈر بنایا، تاکہ سب لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ایک خدا کی بندگی کیسے کی جاتی ہے اور اس کی تعلیم دینے، اس کے مشن کو پورا کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتا ہے۔
اور جب تعمیر جب کرتی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کے خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر رہے تھے، جب اس کو بنا رہے تھے، اسے کنسٹرکشن کر رہے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو اس کام کو قبول کر لے۔ اب اس کام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کیا؟ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر کی گئی تھی وہ مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی، اور جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت، یعنی پوری دنیا کے لیے یہ سینٹر پلیس ہوگا۔ آپ ورلڈ میپ میں آپ دیکھ لیجئے، گلوب میں آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کا سینٹر سعودی عرب ہے، جہاں پہ مکہ اس وقت واقع ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری دنیا سے لوگوں کو یہاں پر آنے کے لیے اس کو سینٹر پلیس بنایا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا کام کیا تو وہ تو کہنا چاہیے تھا کہ میں دنیا میں بہت بڑا کام کر دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی مثال ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو اس کو قبول نہ کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھ میں آئے کہ اگر ہم کو حج کا موقع مل گیا تو یہ بڑی شان کی بات نہیں ہے، آن مان کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ حج کو قبول کر لے، یہ بہت بڑی بات۔ تو پہلی بات یہ ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ میں کسی کو حج پہ جا رہا ہوں نہیں جا رہا ہوں یہ بتانے سے زیادہ کیا میں وہاں جانے کے لیے جو تیاری کرنی چاہیے تھی، ابراہیم علیہ السلام کی پوری لائف ہسٹری پڑھنی چاہیے تھی، کیا میں نے وہ پڑھ لیا ہے؟ اور ان کی لائف ہسٹری کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے کہتے کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ تو وہ قبولیت کے لیے میں نے اپنے آپ سے اللہ سے مانگا ہے کہ نہیں مانگا ہے، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح کی دعائیں کی، اور وہ دعائیں ایسی ہے کہ اگر آدمی جو بھی حج پہ جائے یا حج پہ جانے والوں کو دیکھے تو ان دعاؤں کو وہ خود بھی کرے اور ان کو تربیت تیار کرے۔ ایک دعا انہوں نے کی کہ من ذریتی امت مسلمۃ لک، اے اللہ میری نسل میں سے ایک امت اٹھا جو مسلم ہو، تیری اطاعت گزار فرما بردار ہو۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ابھی بچوں سے کہہ رہے کہ بیٹا تم وہ بزنس کر لو، تم یہ کر لو، وہ کر لو، ہم تو حج پہ جا کے آئے۔ ارے حج پہ جانا تو ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے بچوں کے بارے میں یہ دعا ضرور کیجئے کہ جس حد پر آپ جا کر کے جو سبق حاصل کر رہے ہیں وہ یہ کہ خدا کی سوا کسی اور کی پرست نہیں کی جائے گی، اللہ کے مشن کو قائم رکھنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اسی تعلیم کو لینے کے لیے آپ حج پر جا رہے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کیجئے، اے اللہ میرے بچوں کو بھی اس قابل بنا کہ وہ تیرے دین کی خدمت کر سکیں۔ کیا ہم یہ دعا کرتے ہیں حج پہ جانے والے، یہ حج کرنے والے؟ پھر انہوں نے ایک دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اللہ میری نسل میں سے ایک رسول اٹھا، اور اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیا کام کرے؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتیں سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ معلم بنا کر کے بھیجے گئے، ٹیچر بنا کر کے بھیجے گئے، تعلیم کتاب کی تعلیم دینے کے لیے، والحکمہ اور حکمت کی باتیں سمجھائے اور لوگوں کا تزکیہ کرے۔ کیا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نسل میں سے ایسے لوگوں کو اٹھا جو تیری کتاب کی آیتوں کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے ٹیچر بنے، اس کو پڑھیں اور سمجھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکمت کی باتیں اس کتاب کے اندر بتائی ہیں وہ ہم خود سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، وہی یزکی ہیں تاکہ ان کی زندگیوں کو سنواریں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی زندگی سنوارنے یا اپنی زندگی کو سنوارنے کی ہم تیاری کرتے ہیں؟ انک انت العزیز الحکیم، وہ بڑا حکیم ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا بھر کے لوگوں کو آواز دی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ بِكُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو کہو کہ یہ گھر کو آئے، اور یہاں پر جو ہے چاہے وہ پیدل آئے، اونٹیوں پر آئے، دبلی آئے، موٹے آئے، جس حال میں بھی آ سکتے میرے پاس آئے۔ لیکن کیوں آئے؟ صرف حج کر کے یہاں سے کچھ سامان لے کے جانے کے لیے، یا جو ہے لوگوں کو آب زمزم پلانے کے لیے، یا زمزم میں تھوڑا سا نہا لینے کے لیے، یا یہ زمزم جو ہے سر پہ لگا لینے کے لیے، اس کے لیے کہ حج پہ جانا تھا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ بلا رہا تھا؟ نہیں، اس لیے بلا رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مشن کیا ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا مشن یہ تھا
کہ زمین پر ایک خدا کے سوا دوسرے خدا کی پرستش نہیں ہونی چاہیے، میں اسی خدا کو مانتا ہوں، اس کے سوا کسی خدا کو نہیں مانتا ہوں، میں اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، اسی سے کے لیے قربانی کرتا ہوں۔ یعنی مشرکین جتنی چیزیں اپنے خداؤں کے ساتھ کرتے ہیں، سجدہ کرنا ہو، رکوع کرنا ہو، قربانی کرنی ہو، مال لٹانا ہو، یہ سب کچھ جو ہے آپ اس خدا کے لیے کریں، اس کے سوا کسی اور کے لیے نہ۔ یہ سینٹر پلیس ہے جس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایک حاجی کو کعبۃ اللہ کو بلایا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ ہم جا کے تو آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہم نے حج کو سمجھا ہی نہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ نتیجہ کیا ہوا کہ جب آہستہ آہستہ حالات بدلتے گئے تو خود ان کی اپنی نسل کے اندر، یعنی قریش جو تھے، جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے تھے، لیکن اسی خانہ کعبہ کے اطراف انہوں نے کیا کیا کہ بہت سے بتوں کو لا کر کے بٹھا دیا۔ ہر آدمی اپنے جہاں کوئی اچھا پتھر ملتا تو لا کے رکھ دیتا وہاں پہ، اس کو تراش کے ایک بت بنا دیتا، اس کے اوپر جو ہے دودھ ڈالتا، کبھی پانی ڈالتا، اس کو پینٹنگ کرتا، اس کو کلر کرتا، فلاں کرتا، یہ سب کچھ کرنا شروع کرتا۔ وہی کام جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے، یہی کام وہاں پہ اہل قریش نے بھی شروع کر دیا۔ دوسرا کام وہ کیا کرتے تھے کہ شاعری، زبردست شاعری کی ٹکراؤ چلتی تھی، پوئٹری، جو آج بھی دنیا کے اندر لوگ کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ جھوٹی شان بگاڑنے کے لیے، ہم تو نواب ہیں، نوابوں سے نیچے گرنے والے نہیں ہیں، ہماری حالت خراب ہو گئی تو ہو گئی، یعنی بریڈ اور آملیٹ کھا کے تو زندہ رہیں گے، لیکن ہماری شان میں فرق نہیں آنا، جو چھوٹا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ارے محنت کرنے کے لیے کیا شرمانے کی بات ہے؟ لیکن ہماری نوابی کا حال یہ ہے کہ اپنی شان سے گری بھی کوئی کام نہیں کرنا۔ شان سے گری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رزق حلال کما رہے ہیں تو کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے جاب دیکھتے ہیں تو پھر بیکار رہتے ہیں۔ نہیں، بلکہ جو بھی جاب ملے ہم کو کرنا چاہیے۔ تو اس میں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پیسہ لٹا رہے ہیں، آپ اچھی بہترین بائک استعمال کر رہے ہیں، بہترین چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں بھائی، کیوں کر رہے ہیں؟ شادی ہو رہی ہے تو 50 پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ پیسوں کو جلا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے نہیں کمائے نا۔ آپ کمائے ہوتے تو یہ سب کچھ نہیں کرتے، اس لیے کہ والد نے کمائے تھے۔ باپ کی کمائی بیٹے کو خرچہ کرنے میں مشکل نہیں ہوتی، لیکن آپ کبھی سوچ کے دیکھیں کہ آپ اپنی محنت کے پیسے کمانے کے بعد آپ کیا لٹاتے ہیں؟ یہی حال ان کا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جو بڑی بڑی محنتیں کیے تھے، اس محنت کو پانی میں ملایا اہل قریش نے، جو ان کی نسل تھی۔ تو وہی کام آج ہم بھی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اطراف برہنہ ہو کے، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ آج جس طریقے سے جو ہے بہت سے مندروں کے اندر ہوتا ہے کہ جو ہے آدمی ننگا جا کر کے بولتا ہے ارے خدا کے پاس ہے تو کپڑوں کی کیا ضرورت ہے، کپڑے اتار دو، ننگے ہو جاؤ، اور سارے ننگا پن یہاں پر نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ جو خدائیں بنائی جاتی ہیں ان کو بھی ننگا بنایا جاتا ہے، ان کے جسم کے پورے ایسے پارٹ جو یعنی جس کو چھپا کے رکھنا چاہیے، وہ سب چیزیں بتا کے جو ہے سیکشول چیزوں کو ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ کیا ہے، خدا کے نام پر کی جاتی ہے۔ تو ایسے سب چیزیں تو اللہ تعالی جنہوں نے سب کے اپنے اندر تیار کر دی، لیکن یہ ساری چیزوں کو توڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا کہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ لوگوں اب جو کچھ بھی تم غلط طریقے ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر پیدا کر دیے، ان تب چیزوں کو چھوڑو، اپنے باپ ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ قرآن میں یہ بات آئی سورہ آل عمران میں کہ ساری دنیا کے لوگوں کہا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، وہ لازماً اس گھر کو آئے تاکہ وہ یہاں پر دیکھے۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ ہم حج کو جاتے تو ہیں، لیکن یہ سبق جو لینا چاہیے تھا وہ سبق ہم نہیں لیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح سے حج ہوتا تھا، اسی حج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کو پھر تازہ کرے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کتنی چیزیں حج کے اندر شامل ہو گئی تھی جو غلط تھی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے نکال کر کے پھینکا، لیکن کچھ چیزیں آج بھی ہماری جو ہے اس کے اندر ہم نے داخل کر دی۔ میں کچھ مثالوں سے آپ کو بات سمجھاؤں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے کہ وَاذْكُرْهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اللہ کو یاد کرو جس طرح یاد کیا جاتا ہے، اور جس کی ہدایت تمہیں دی ہے، ورنہ تم پہلے گمراہی میں مبتلا تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا، وہی طریقے پر اللہ کو یاد کرو، دوسرے خداؤں کو اس کے ساتھ جوائنٹ کر کے اس کو یاد مت کرو۔
لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے وہاں جاتے، لیکن دوسروں کی محبت، دوسروں کی خدائی، چاہے اس کو خدا کا نام نہ دیتے ہوں، لیکن مدد تو دوسروں سے مانگتے ہیں، اپنی ضرورتیں تو دوسروں سے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرے گھر دربار میں آیا، میرے کو جو ہے میں فلاں کے صدقے میرا کام نکال، یعنی ان کی بڑائی بھی چل رہی، ان کی بڑائی بھی چل رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ بہت سے غلط رسم و رواج اس زمانے میں شروع ہو گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا گیا کہ حج کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے سے حج ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آج اگر آپ اپنے حاجیوں پر غور کریں، اپنے حاجیوں کو دیکھیں، جو جا کے آ گئے ہیں ان کو دیکھیے، یا جانے والے ہیں ان کو دیکھیے، یا کل جانے والوں کو دیکھیے، ان چیزوں کے اندر 3 چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو دنیا کے اعتبار سے تو معلوم ہوگا کہ فقہ اعتبار سے تو اس کا حج ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج، حج میں یہ 3 کام نہیں ہونا چاہیے، جس نے 3 کام کیے اس کا حج نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ کوئی شہوانی فعل، یعنی سیکس کو ابھارنے والی کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے، چاہے اپنی بیوی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، حج کے دوران حرام ہے، حج کے دوران نہیں کرتا۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ کتنی چیزیں اس جگہ میں دیکھنے کا معاملہ، مختلف چیزوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ابھر کے آتی ہیں، اگر یہ چیز ہو رہا ہے تو اس کا حج نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز، کسی بھی بدعملی، کسی بھی گناہ کا کام حج کے دوران اگر آپ کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ تو چوریاں بھی کرتے ہیں، ارے کیسا حج باقی رہتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں، گناہ ہے، یعنی جھوٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پاسپورٹ سے شروع ہوتا ہے، پاسپورٹ بنانے میں جھوٹ، پھر اس کے بعد دنیا کے مختلف کام ہے، لائن میں ٹھہرنے میں جھوٹ، فلاں میں جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ کا استعمال پورا بھرپور طریقے سے، پھر بولے حج پہ جا رہا ہے۔ تیسری چیز بڑی خطرناک ہے جو آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، میں نے بھی دیکھا اور بھی دیکھتے رہے، وہ یہ کہ ہر جگہ لڑائی جھگڑے، پاسپورٹ آفس میں بھی لڑائی جھگڑا کریں گے، حج ہاؤس میں بھی جا کے لڑائی جھگڑا کریں گے، ٹریولر کے پاس بھی جا کے جھگڑا کریں گے، پلین میں بیٹھ کے بھی جھگڑا کریں گے، اور آپ کے کار والے کے ساتھ بھی جھگڑا کریں گے، بس میں بیٹھ کے بھی جھگڑا کریں گے، حج کے دوران بھی جھگڑا کریں گے، باورچی سے لڑیں گے، سب سے لڑیں گے، اور آپ اگر لڑ رہے ہیں لوگوں سے، آپ کا حج نہیں۔ لیکن آپ پوچھئے کہ حاجیوں سے کیا کسی نے آپ کو یہ بات بتائی کہ حج میں ان 3 چیزوں کے ذریعے سے حج نہیں ہوتا؟ نمبر 1، فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج، یعنی شہوانی بات، سیکس کو ابھارنے والی چیز، دوسری چیز یہ کہ بدعملی، گناہ کے کام، تیسرا ہے کہ لڑائی جھگڑا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں دھڑلے کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن میرے نام کے ساتھ میرے بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے الحاج سید سلطان محی الدین۔ اب کیسے حاجی باقی رہے، اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ ہاں، دنیا کے اعتبار سے تو حج ہو گیا، دنیا والے تو میرے کو حاجی کہیں گے، لیکن اللہ کے پاس حاجی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور چیز جو اس زمانے میں نبی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن بعد میں قریش نے اس کو ایجاد کر دیا تھا، مکے کے لوگ یہ کرتے تھے، اس کا تذکرہ قرآن مجید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کے بعد جو آنے والے ہیں ان کو یہ بات یاد رکھیں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ پھر جب اپنے حج کے ارکان مکمل کر لو تو اپنے آبا و اجداد کا ذکر جس طریقے سے کیا کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ ابھی کیا کرتے تھے؟ مینا میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مینا میں کام کیا ہے؟ 8 ذی الحجہ کو مینا میں چلے جاتے ہیں، اب شام تک آپ کو وہاں پہ رہنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے عرفات، مزدلفہ وغیرہ سب پورے کر کے آ کے پھر 2 دن وہاں پر رہنا ہے، تو آپ مینا میں جو رہ کے کرتے کیا ہے؟ اب بولے انو ایسے انو ویسے، ہمارے خاندان، ہمارے فلاں خاندان سے، ہم فلاں نواب کے خاندان سے، یہ چیزیں جو ہے عرب کے لوگ بھی پکا کرتے تھے، ہمارے نسل میں اتنے بہادر پیدا ہوئے، اتنے ایسے لوگ ہم نے مار ڈالا، ہم نے ایسا کیا ویسا کیا، یہ ساری چیزیں وہی چیزیں ہیں جو آج ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دوسروں کے ذکر جو ہو رہے ہیں، خاندانوں کے، قبیلوں کے، اپنے ملک کے، ادھر ادھر کی باتیں، لوگوں کی چغلیاں، غیبت، جھوٹ، سچ اور قصے، کہانیاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کرنے کے زیادہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ جب اپنے مناسک حج مکمل کر لو تو اللہ کا ذکر کرو۔ کیا کرو؟ اور کہ کیسا ذکر کرو؟ جس طریقے سے ذکرکم آباؤکم، کہ تمہارے باپ دادا کا جیسا ذکر کرتے تھے، اور اشد ذکرہ، اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اب یہ دوسروں کی بڑیاں بیان کرنا چھوڑو، یہاں پہ اللہ کا ذکر کرو۔
کتنے لوگ ہیں جو مینا میں ذکر اللہ کا وقت ہے وہاں پر ذکر کرتے رہتے ہیں. جو لوگ حج پہ جا کے وہ لوگ بول سکتے ہیں کہ وہاں پر وہ گھر والے ایسے، انہوں ایسے، وہ خاندان والے ایسے، یہ خاندان والے، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہمارے باپ دادا فلاں تھے، انہوں تھے، ہم ان کی اولاد سے ہیں. یہ قصے چلتے رہتے ہیں وہاں پہ. تو پورے اگر یہ سب کچھ کریں اور اس کے بعد بھی حج باقی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اہلب کا ایک اور ایک معاملہ یہ تھا کہ اہلک تو مال اللبدا، ہم نے ڈھیروں مال لٹا دیا، یعنی خوب پیسہ لٹاتے تھے. کئی کے لیے لٹا رہے تھے بھائی؟ اپنی شان کے لیے. تو کوئی آدمی حج پہ جائے اور لوگوں کو ایسا پیسہ بانٹے تو اس کی وجہ سے حج اچھا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. پیسے بانٹتے وقت بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے، کسی کو اگر 1 روپیہ بھی اگر آپ دے رہے ہیں، اس میں نیت یہ ہے کہ اگر میرے رستے میں نہیں، میرے کام آئیں گا، میرا ساتھ دیں گا، بلکہ اگر آپ سوچ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ثواب صرف اس وقت ملے گا جب یہ خالص اللہ کے. پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مزے کرو لیکن یعنی بیکار فضول خرچی مت کرو. پھر ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ خون کا جو ہے خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. جس طریقے سے آج بھی باطل خداؤں کو ماننے والے جیسے خون جو ہے مندروں کے اوپر ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے کعبۃ اللہ کے اوپر جو ہے خون گوشت لگا لٹکا دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ کو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. یہ ساری چیزیں میں آخری بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا، اس لیے کہ میرا وقت مکمل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گھر بنایا گیا تھا امن کی جگہ، یہ گھر بنایا گیا تھا جہاں پہ لوگ پیس حاصل کر سکیں، یہ گھر بنایا گیا تھا لوگوں کے اندر یونٹی پیدا کرنے کے لیے، یہ گھر بنایا گیا تھا سارے انسانوں کو یہ بات بتانے کے لیے کہ تم سب ایک انسان، ایک ماں باپ کی اولاد ہو. تمہارے اندر رنگ، نسل، زبان کے مختلف قسم کی چیزیں ہوں گی، لیکن ان سب کے اندر تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. تمہارے اندر جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہاں تک آئیں اور لیشہدوا منافع لہم، کہ حج کے فائدے دیکھیں. فائدے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم سب برابر ہیں، کوئی امیر کوئی غریب نہیں ہے، ہم سب کو ایک لباس کے اندر ہم کو بلایا جاتا ہے. یہ ساری ٹریننگ وہاں پر دی جاتی ہے. اور آخری بات یہ کہوں کہ سب سے بڑی چیز یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اللہ کے گھر کو جاتے وقت میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے در کے اندر خدا کا خوف، دل کے اندر خدا کا خوف پیدا کریں. اگر حج کے ذریعے سے کسی کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا تو وہ کامیاب ہے. اگر خدا کا خوف پیدا نہیں ہوا تو اس کا حج نہیں ہے. بظاہر تو دنیا کے اعتبار سے حج ہو جائے گا لیکن آخرت میں حج نہیں ہوگا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح طریقے سے حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج کا جو حق ہے اس حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس حقیقت حج کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب سلطان محی الدین صاحب جو گولکنڈہ جماعت کے پریزیڈنٹ ہیں. الحمدللہ آج آپ حقیقت حج کے عنوان سے ہمارے سامنے مخاطب کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہم کو ابراہیم جیسا ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جو روزمرہ کی زندگیوں میں ہم اسلام کے مطلب دین کے کام ہم کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے جیسا کام اللہ تعالیٰ ہم سے بھی لے لے. اتنا تو نہیں کر سکیں گے لیکن ان کے کاموں کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمارے زندگیوں کو ڈھالنے والا بنائے. اسی کے ساتھ میں یہ آج کا جو سیشن ہے اینڈ کر رہا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.